अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। पीछे आपको स्विंग नज़र आ रही है। मैं स्विंग पे झूला ले रही थी कि अचानक कुछ गर्मा गर्म ख़बरें आई कि मैं इस स्विंग से उछल के बाहर आ गई और मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी आपके साथ जो हैं वो ख़बरें शेयर कर ली जाएँ। सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि पीटीआई तबाह हाल दे, पीटीआई ख़त्म शुद्ध दे। अब आप पूछोगे वो कैसे? तो मैं आपको बता दूं कि बेसिकली तहरीक इंसाफ नहीं कहना चाहिए, पीटीआई नहीं, इनको तारीक इंसाफ कहना चाहिए, क्योंकि इन्होंने मुल्क के अंदर जो तारीकी पैदा की है, जो जो कुछ इन्होंने किया है, इसके आगे तो कोई बात रह नहीं जाती। बहरहाल मैं आपके साथ खबर शेयर कर लेती हूँ जनाब जी। तारीक इंसाफ की जो शरपसंद ख़वातीन, आपको पता है कि इस वक्त जेलों के अंदर बंद हैं, और आपको अच्छे तरीके से पता है कि वो किस केस में अंदर बंद हैं। वो हैं जनाब जिना हाउस के अंदर जो जलाओ घिराओ उन्होंने किया था, उस सिलसिले में उन्होंने बगावत जो की थी, रियासत के ख़िलाफ़ जो गंदे नारे मारे थे, लगाए थे, गंदी गंदी गालियाँ दी थी और लोगों के साथ बदतमीज़ियाँ की थी, जनरल्स के नाम लेकर उनको गालियाँ दी थी। उनके जो नाम है वो आप सब लोग जानते हैं कि साबिक वज़ीर ख़जाना की जो बेटी हैं, ख़ास तौर पे खदीजा शाह, जिनकी तरफ से बड़ी कोशिश की गई कि उनको छोड़ दिया जाए। फिर सनम जावेद हैं, आलिया हमज़ा हैं, तैयबा हैं, अम्बरीन हैं, और इसके आलिया हमज़ा और इन समेत जो बाकी ख़वातीन हैं, वो जो एक ख़ातून भी हैं यास्मीन राशिद, यस। तो पुलिस की जानिब से नए इल्ज़ामात की तफ्तीश जो है उसके लिए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा जो है वो फ़ाइनली की गई है, और अदालत ने खदीजा शाह और सनम जावेद समेत दीगर के जिस्मानी रिमांड पे फ़ैसला भी महफूज कर लिया है। जी हाँ, एक बार फिर से आपको खबर दे रही हूँ कि अदालत ने खदीजा शाह और सनम जावेद समेत जो दीगर ख़वातीन हैं उनके जिस्मानी रिमांड पे फ़ैसला महफूज कर लिया है। और आपको बताती चलूँ कि इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज जो हैं, जिनका नाम है एजाज़ अहमद बुटर, उन्होंने इस केस की समाअत की, और पुलिस बगावत, जंग छेड़ने और अवाम को फसादात पे उकसाने की तहकीकात जो है वो कर रही थी। तफ्तीशी अफसर ने वहाँ पे अदालत के अंदर अपनी रिपोर्ट जमा कराई कि हमने जितनी भी तफ्तीश एविडेंसेस और जितने भी हमारे पास सीसीटीवी फुटेजेस और इनकी जो जितनी भी बायोमेट्रिक, वो बायोमेट्रिक सॉरी कह रही हूँ उसको, वो क्या कहते थे, जियो फेंसिंग, यस यस, देखें क्या कैसे कैसे लफ्ज़ हैं, जियो फेंसिंग उन्होंने कहा कि वो कर ली गई है कंप्लीट। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि आलिया हमज़ा और सनम जावेद की जानिब से जो है जो वकील पेश हुए थे, उनका नाम था नसीरुद्दीन। अब ये जो नसीरुद्दीन है, उन्होंने अपने दलाइल दिए अदालत के अंदर, उनको पूरा मौका दिया गया। ख़वातीन जो हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है कि 3 माह से, यानी 9 में से ही वो गिरफ़्तार हैं, कुछ जो हैं कुछ दिनों के बाद गिरफ़्तार हुई थी और वो जेल के अंदर हैं, और फिर उसके बाद 3 माह से जुडिशल रिमांड पे जेल में हैं, और मज़ीद तफ्तीश की ज़रूरत नहीं है, ये वकील ने कहा। उनके जो वकील हैं उन्होंने कहा कि 3 महीने से हमारी ख़वातीन अंदर हैं, इनको मज़ीद जो है वो रिमांड की ज़रूरत नहीं है, अगर मज़ीद तफ्तीश करनी हो तो जेल में हो सकती है, ये भी उनके वकील ने कहा। फिर उसके बाद उनके वकील ने एक और इस्तदा की, उन्होंने कहा कि ख़वातीन का जिस्मानी रिमांड जो है वो बराए मेहरबानी मंजूर ना किया जाए, और ख़वातीन का जो जिस्मानी रिमांड है वो भी ना लिया जाए। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज जो हैं एजाज़ अहमद बुटर, उन्होंने जब मुकम्मल समाअत कर ली, दोनों तरफ के दलाइल उन्होंने मुकम्मल तौर पे सुन लिए, तो फिर उसके बाद तफ्तीशी अफसर ने इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में मज़ीद तहकीकात के लिए भी और मज़ीद उन चीज़ों के लिए जो है वो दरख्वास्त जो है वो दायर की। उसके बाद मुकदमे में बगावत, जंग छेड़ने, फसादात की दफ़ात जो हैं वो शामिल कर दी गई। ये भी गुड न्यूज़ है कि उसके अंदर जो हैं वो मज़ीद दफ़ात शामिल की गई, और वो कौन सी दफ़ात थी? वो दफ़ात थी बगावत, जंग छेड़ना, फसादात की दफ़ात, जो कि पहले उसमें नहीं लगाई गई थी, वो मज़ीद उसमें लगाई गई। उसके अलावा आपको बता दूँ, खदीजा शाह, सनम जावेद, आलिया हमज़ा, तैयबा अम्बरीन समेत ने मुल्क के जो मुख्तलिफ़ मकामात के अंदर इनकी जो कॉल्स थी उनके रिकॉर्ड्स भी सामने आ चुके थे, उनकी तमाम चीज़ें भी सामने आ चुकी थी, लेकिन इन लोगों को ये शुरू में जो है नहीं मान रही थी ख़वातीन। आपने देखा होगा कि जो सनम जावेद है, उनके वालिद का ताल्लुक पीटीआई वो पीपल्स पार्टी से है। उन्होंने क्या कहा था कि मेरी बेटी का तो किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल आपको ये भी बताती चलूँ, तफ्तीशी अफसर ने कहा कि हमारे पास तमाम एविडेंसेस मौजूद हैं कि ये मुलव्विस हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें उस्मान, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद मोहसिन, सुलेमान कादरी, कासिम जावेद, फरहान बुखारी और फ़खर कामरान समेत कुछ और मर्द हजरात भी शामिल हैं, जिन्होंने उस दिन ये तमाम जो काम थे वो किए। और नए इल्ज़ामात में जो तफ्तीशी अफसर है उसने कहा कि जो नई दफ़ात लगाई गई हैं, इसके अकॉर्डिंगली हमें अब इनका जो जिस्मानी रिमांड है वो दे दिया जाए। तो फ़ैसला जो है वो फ़ाइनली महफूज कर लिया गया है, और जैसे ही फ़ैसला जो है वो सामने आएगा तो वो भी आपके सामने रखा जाएगा। दूसरी तरफ आपको बताती चलूँ कि न्याज़ी साहब जो हैं, उन्होंने अस्करी टावर पे जो हमला करवाया था लोगों का, ये इन्हीं तरह के लोगों का
عسکری ٹاور پہ جو حملے کی پلاننگ کی تھی اس کے اندر عدالت نے پراپر طریقے سے اجازت دے دی ہے کہ جیل کے اندر نیازی صاحب سے تفتیش کی جا سکتی ہے، اور اس سلسلے میں پولیس جب وہاں پر پہنچی تو انہوں نے نیازی صاحب کے سامنے ایک لیپ ٹاپ رکھا اور نیازی صاحب کو کہا کہ بتائیں کہ یہ تمام جو جرائم ہیں یہ آپ نے کیے ہیں، تو نیازی صاحب نے پہلے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں تو 9 مئی کو جیل میں تھا، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ جب ان کو یہ تمام خواتین اور جن کے نام میں نے لیے ہیں یہ لوگ دکھائے گئے تو نیازی صاحب نے ان کو اپنا ماننے سے انکار کر دیا۔ یوتھیو کیا بنے گا آپ کا، جس کے لیے آپ نے سب کچھ کیا وہ نیازی جیل کے اندر کہہ رہا ہے کہ نہ تو میرا ان خواتین سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کا پارٹی سے کوئی تعلق ہے، یہ تو کوئی دہشت گرد ہیں جو ایجنسیوں نے چھوڑے ہوئے تھے۔ سوچیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اچھا، پھر اس کے بعد نیازی صاحب کو منوانے کے لیے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر تو نہیں مانتا، انہوں نے کہا نہیں مانتا، بلکہ ایسے نہیں کہا، انہوں نے کہا اوہ میں نہیں مانتا۔ پھر انہوں نے ان کے سامنے جو ہے وہ لیپ ٹاپ کھولا اور نیازی صاحب نے جو یہ جھوٹ بولا تھا کہ میں تو 9 مئی کو جیل کے اندر تھا، میرا تو باہر کسی سے رابطہ نہیں تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ پھر ان کے خفیہ آڈیوز، ان کی لیکڈ کالز، خاص طور پہ ایک کال لیک بھی کی گئی تھی ججز کی طرف سے، آپ کو یاد ہوگا عالیہ حمزہ والی، تو جب ان کے سامنے وہ تمام ثبوت رکھے گئے اور یہاں تک ان کو بتا دیا گیا کہ جیل کے اندر سے بیٹھ کر بھی آپ ان تمام لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے، آپ انسٹرکشنز دے رہے تھے، آپ بتا رہے تھے کہ کیا کیا کچھ کرنا ہے، تو اس پہ پھر نیازی صاحب جو ہیں وہ لاجواب ہو گئے اور پھر انہوں نے مزید جواب دینے سے گریز کیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے کنفیشن بھی کر لیا اور انہوں نے سائفر والے معاملے میں بھی جو کنفیشن ہے وہ کر لیا، اور انہوں نے کہا کہ ہاں یہ سب کچھ میں نے کیا لیکن یہ تو میرا پولیٹیکل بیان تھا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے 35 پنکچرز والا بیان دیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے جھوٹ بولا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو میرا ایک پولیٹیکل بیان تھا۔ اس کے حوالے سے جو پرویز خٹک ہیں انہوں نے بھی اپنا ایک بیان جاری کیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو سنواؤں کہ پرویز خٹک جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور پرویز خٹک نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ باقاعدہ طور پہ نیازی صاحب نے اپنی ٹیمیں بنائی ہوئی تھی کہ کون سی ٹیم حملہ کرے گی، کون سی ٹیم جو ہے وہ کیا کرے گی، سنیے۔ ہمیں ووٹ دیے گئے سب کو تاکہ پورے فوج تیار ہو جائے، ینگ لڑکے سارے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ینگ لڑکے تیار کیے گئے، دھرنوں پر لاٹھی چارج تاکہ گیس اور لاٹھی چارج سے ڈر ختم ہو جائے۔ پھر ہمیں کہا کہ جیل بھرو تحریک تاکہ جیل سے لوگ ڈر ختم ہو جائے۔ پھر ہمیں کہا کہ گاؤں گاؤں نکالو، میں پریزیڈنٹ تھا اور میں سب کو کہتا تھا کہ نکلو پرامن، مجھے یہ نہیں، ہم تو پارٹی بنا رہے تھے، اس کو اسٹرانگ کر رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے اور پارٹی اوپر جا رہی ہے۔ لیکن اس دن تو پتہ چلا کہ ایک اور ٹیم بھی تھی، اس ٹیم کو یہ بتایا گیا تھا کہ جس دن میں گرفتار ہوں گا آپ نے یہ جگہ پہ اٹیک کرنا ہے جہاں کوئی فوج کے کور کمانڈر ہاؤس ہے۔ کون سی ٹیم کو بتایا گیا تھا کہ یہاں حملے کرنے ہیں؟ اس میں تھے 2-3 ہمارے صوبے سے، مراسیت اور گنڈا پور تھے، ان کو الگ ٹیم بنی تھی، پنجاب میں الگ بنی تھی، ان کو جگہ بتائی گئی کہ آپ جب کراؤڈ آئے گا تو آپ اس کو ادھر لے کے جانا، ادھر لے۔ جی، تو آپ نے سنا کہ جو پرویز خٹک ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ٹیمز بنائی گئی تھیں، کس طرح سے ان کی پہلے ٹریننگ کی گئی تھی، کس طرح سے جیل بھرو تحریک کا نام لے کر یہ سب باتیں کی گئی تھیں تاکہ جو ہے وہ ان لوگوں کی پہلے سے ٹریننگ ہو جائے، تاکہ جب ان کو حملے کے لیے تیار کیا جائے تو ان لوگوں کو زیادہ جو ہے یہ چیزیں فیل نہ ہو۔ اچھا جی، اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف، اور اگلی خبر یہ ہے کہ نیازی صاحب کے سر پہ جو تلوار لٹک رہی ہے، یعنی کہ توشہ خانہ کیس کی، تو اس کے حوالے سے ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کیس کی جو سماعت ہوئی اس کا احوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی سزا معطلی جو ہے درخواست کی سماعت جو ہے وہ شروع ہوئی تھی ایک دن پہلے، جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ جو پوری سماعت ہوئی اس کا حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق جہانگیری سمیت جو بینچ ہے اس نے اس کی سماعت کی، اور چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل جو تھے وہ تھے لطیف کھوسہ، اور لطیف کھوسہ کی ایک بڑی مزیدار بات ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ 2 دن پہلے وہ لفٹ میں پھنس گئے تھے، 15 لوگوں کی کیپیسٹی تھی، 19 لوگوں کو لے کر چڑھ گئے تھے، اور جب لفٹ راستے میں بند ہوئی تو گندی گندی انہوں نے گالیاں دی اداروں کو، اسٹیبلشمنٹ کو، اور کہا کہ مجھے مارنے کی دھمکی، مطلب مجھے مارنے کی سازش ہے۔ اور اب کی بار جب وہ پیش ہوئے عدالت کے اندر تو انہوں نے کہا کہ میں اب کی بار لفٹ سے نہیں جاؤں گا، میں سیڑھیوں سے جاؤں گا، لیکن سیڑھیوں پہ بھی چڑھنے سے وہ اتنا ڈر رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے وہاں سے دھکا مار دیا جائے گا، دھکا مار کے مار دیا جائے گا۔ پھر کچھ وکلا کو انہوں نے کہا کہ میری مدد کی جائے، میرے ارد گرد گھیرا بنایا جائے اور پھر مجھے لے کے جایا جائے۔ اچھا جی، لطیف کھوسہ اور الیکشن کمیشن کے وکیل جو ہیں امجد پرویز وہ عدالت میں پیش ہوئے، سماعت کا آغاز ہوا اور بیرسٹر علی ظفر نے چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دینے کی استدعا کی۔ اس کے بعد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ امید ہے کہ آج تو سزا معطلی کی درخواست پہ فیصلہ ہو جائے گا۔
الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز نے چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطلی کی مخالفت کی، اور وکیل امجد پرویز نے مختلف قوانین اور عدالتی فیصلوں کے حوالے جو ہیں وہ وہاں پر دیے۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ جو کھوسہ صاحب ہیں وہ نواز شریف کے حوالے دیتے رہے، جو کہ ان کو شرم سے ڈوبنا چاہیے کہ ان کی رہائی کے لیے کس کے حوالے دیے جا رہے ہیں؟ نواز شریف کے حوالے دیے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن وکیل نے کہا کہ پبلک پروسیکیوٹر میں کو پہلے بھی نوٹس کیا جانا ضروری ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ شکایت تو الیکشن کمیشن نے فائل کی تھی، ریاست نے نہیں کی تھی، ٹرائل کورٹ میں آپ نے یہ بات نہیں کی، آپ پہلی بار کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن کے وکیل جو ہیں امجد پرویز، انہوں نے بھارتی عدالت کے فیصلے کا حوالہ دینا شروع کر دیا اور کہا کہ راہل گاندھی کو پرائیویٹ کمپلینٹ میں 2 سال کی سزا ہوئی تھی، اور راہل گاندھی نے سزا معطلی کی درخواست دائر کی تھی جو خارج کر دی گئی تھی، اور عدالت نے فیصلہ دے دیا تھا کہ سزا معطل کرنا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، اس لیے استدعا ہے کہ اسٹیٹ کو نوٹس جاری کیا جائے اور اسٹیٹ کو سنے بغیر کوئی فیصلہ جاری نہ کیا جائے۔ راہل گاندھی کیس میں فیصلہ ہوا تھا کہ پبلک پروسیکیوٹر کو سننا ہے یا نہیں، بھارتی قانون میں دفعات ہم سے زیادہ لچکدار ہیں، یہ کہا گیا وہاں پہ عدالت کے اندر۔ اس طرح کے الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں انہوں نے ظہور الہی کیس کا بھی حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اب میں ابھی سزا معطلی کی درخواست کی مخالفت نہیں کر رہا، پہلے پبلک پروسیکیوٹر کو نوٹس کیا جانا چاہیے اور پھر پرائیویٹ کمپلینٹ جو ہے اس سے متعلق اعلیٰ عدالتوں کے 5 فیصلے جو ہیں وہ جمع کروا رہا ہوں، یہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا۔ اور پھر آگے کہا کہ امید ہے کہ عدالت کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ان فیصلوں کو مد نظر رکھے گی۔ تو جناب عالی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جو ہیں ان کو ایک اور کیس میں ریلیف ملا ہے، اور وہ کیس کون سا ہے؟ وہ جو ان کے اوپر ایک کیس بنا تھا نا جس میں وہ ایک وکیل کا قتل ہوا تھا، اس میں ان کو جناب جی ان کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ وہ مقدمہ خارج کر دیا گیا ہے، اور وارنٹ گرفتاری جو تھے ان کے وہ بھی معطل کر دیے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد جناب میں آپ کو بتا دوں کہ اربوں روپے کے اثاثہ جات بنانے کا جو الزام ہے شہزاد اکبر، وہ فرنٹ مین کے طور پہ سامنے آئے ہیں، اور عارف رحیم کے خلاف انکوائری جو ہے وہ فائنلی شروع کر دی گئی ہے۔ تحریک انصاف کے لیے جو ہے دوسروں کا جو کرپشن کا وہ راب الاپتے رہے ہیں، وہ اب ان کے اپنے گلے کا پھندا بننے جا رہا ہے۔ اربوں کے اثاثہ جات بنانے کا الزام ہے۔ شہزاد اکبر یہ سب کچھ کس کے لیے کرتے رہے ہیں؟ نیازی صاحب کے لیے کرتے رہے ہیں، اپنے لیے کرتے رہے ہیں، اور بشرا بی بی کے لیے کرتے رہے ہیں۔ خیر، ان کے خلاف بھی اب فائنلی انکوائری جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ تو جناب میرا خیال ہے کہ آج اتنی خبریں رہنے دیتے ہیں، اب باری ہے جی آپ لوگوں کی۔ آئیے کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہ تمام خواتین عالیہ حمزہ سے لے کے خدیجہ شاہ تک، یاسمین راشد سے لے کر طیبہ راجہ اور صنم جاوید تک، اور جتنے بھی میلز کا میں نے ذکر کیا ہے، ان تمام کے اوپر جو شکنجہ ہے وہ مزید سخت ہو گیا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے بتائیے کہ نیازی صاحب نے جیل کے اندر جو ان لوگوں سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ کوئی اسٹیٹ کی طرف سے دہشت گرد ہوں گے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور جیل کے اندر نیازی صاحب کے سامنے جو ہے وہ عسکری ٹاور حملہ کیس کے جو شواہد پیش کیے گئے اور اس کے بعد وہ لاجواب ہو گئے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور پرویز خٹک جو ان کے بارے میں بتا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور باقی بھی جتنی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے سے کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا ٹھنڈے ٹھنڈے موسم سے، میری طرف سے آپ کو اللہ حافظ۔